Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम मीर लतीफ़ साहब जो कि अहमदीस मुस्लिम मेंबर हैं और मोहतरम शाहिद अमनून साहब जो कि मसीही मेंबर हैं और जीसस क्राइस्ट और बाइबल के फॉलोअर हैं। तो आज का मौजूद गुफ्तगू है कफ़ारा। तो हम अपील करेंगे मोहतरम शाहिद अमनून साहब से कि कफ़ारा क्या चीज़ है, कफ़ारा किसको कहते हैं और कफ़ारा कैसे अदा किया जाता है, इस रिगार्डिंग वो बाइबल की तालीमात से अपनी बात बताएं। बाइबल मुक़द्दस क्या कहती है कफ़ारा के रिगार्डिंग, ये बताएंगे मोहतरम शाहिद अमनून साहब। तो अब टू शाहिद अमनून साहब पहले वो बताएं, और या तो हम इस तरह से कर लेते हैं कि 15-15 मिनट ले लेते हैं। बहरहाल स्टार्ट करने की गुजारिश है मोहतरम शाहिद अमनून साहब से। बहुत शुक्रिया। जी, ग्रुप के सब दोस्तों, भाइयों, बहनों, ख़ास तौर पर एडमिन्स को मेरा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडमिन साहब, प्रोग्राम की तरतीब क्या होगी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले कुछ मैं गुजारिश करूँ शाहिद साहब से, मुगल साहब से, ताकि वो अपने बयान के दौरान जो मेरे सवालात हैं उनको मद्देनज़र रखे और उनके जो जवाबात हैं दे। इस तरह वक्त भी बच जाएगा, मुख्तसरन सवाल होंगे 1-1.5 मिनट के, और फिर आसानी पैदा होगी हमें एक दूसरे को समझने में। जज़ाकल्लाह। मोहतरम शाहिद अमनून साहब, मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, और एक बार फिर से आपका खुश आमदीद। सर, बुनियादी बात यह है कि कफ़ारा क्या होता है। अगर शाहिद अमनून साहब से हम पूछेंगे तो वो बाइबल मुक़द्दस से ही जवाबदाह हैं और इसके अलावा नहीं। तो बाइबल मुक़द्दस की तालीमात क्या कहती हैं कफ़ारे के रिगार्डिंग, या तो 15 मिनट मेरे ख्याल से देना उन्हें बेस्ट रहेगा, या फिर आप सवाल जवाब ही चाहते हैं तो आप सवाल कर लीजिए, वो जवाब दे देंगे, जैसे आप कहें। थैंक यू। जी मोहतरम अमीर फैसल साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले मेरे जब वो कफ़ारा बयान करें तो चंद मैं सवाल उनके सामने रखना चाहता हूँ। उसको मद्देनज़र रखते हुए वो सवाल वो जो है अपना बयान जो है वो, यानी उन सवालों को भी बीच में एड्रेस कर लें, ताकि बाद में मुझे वो सवाल करने की ज़रूरत ही पेश ना आए। ये 1-1.5 मिनट की बात होगी, ज़्यादा नहीं। जी मोहतरम, मैं गुजारिश करता हूँ। जी अमीर लतीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सो मेरे मोहतरम दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप सवाल कर सकते हैं। जी मोहतरम मीर लतीफ़ साहब, आप सवाल पेश कीजिए। शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी मोहतरम शाहिद साहब, आप जब कफ़ारा का बयान करें तो प्लीज़ ये मंदरजा झैल जो अमूर हैं वो मद्देनज़र रखें, ताकि मुझे इन बातों का जवाब जो है वो मिल जाए। पहला सवाल तो ये है कि बाइबल के मुताबिक मसीह को गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार था, तो अगर ये इख्तियार उनके पास पहले ही मौजूद था तो फिर कुर्बानी की ज़रूरत क्या पेश आ गई? वो तो वैसे भी गुनाह मुआफ़ कर सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, ये सवाल बहुत अहम है कि किस किस्म के गुनाह कफ़ारा के नतीजा में मुआफ़ हुए हैं, क्योंकि बाद गुनाह होते हैं वो भूल के हो जाते हैं, वो इंटेंशनली बंदा नहीं करता। बाद कहते हैं जानबूझकर गुनाह किए जाते हैं, और बाद ऐसे गुनाह हैं जो इंसानों के खिलाफ होते हैं, जिनको कहते हैं हकूकुल इबाद, यानी किसी को कत्ल कर देना, किसी का माल लूट लेना। तो क्या ये गुनाह भी मुआफ़ हो जाते हैं? तो फिर ये तो बेइंसाफ़ी होगी उन लोगों के साथ जिनका नुकसान हुआ है। तो इसके मुतालिक, और फिर जो गुनाह ईमान लाने के बाद, यानी एक दफ़ा तो गुनाह मुआफ़ हो गए, उसके बाद जो जानबूझकर गुनाह किए जाएंगे उनकी मुआफ़ी का क्या तरीका है कुफारा के नुक्ता नज़र के मुताबिक? और क्या मसीह की कुर्बानी के अलावा
اور بھی کوئی گناہ معاف کرنے کے طریقے بائبل میں بیان ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور سب سے آخر میں بہت ہی اہم سوال ہے کہ جن کے گناہ بخشے گئے ہیں، یہ تو ایک دعویٰ ہے کہ گناہ بخشے، ان کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح کی قربانی کے نتیجہ میں گناہ بخشے گئے ہیں، حقیقتاً وہ کہ ان کے گناہ بخشے گئے ہیں؟ ان کی پہچان کیا ہے ان لوگوں کی جن کے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ مختصر سوال ہیں، پلیز ان کا جواب جو ہے وہ ضرور مد نظر رکھیں۔ یہ بھی بتا دیں وقت کتنا ہوگا، کیونکہ میں 6:30 بجے تک جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، اس کے بعد پھر میں نے کام پہ جانا ہوتا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور پلیز یہ بھی مد نظر رکھیں کہ جو بھی جواب دینے ہیں اپنے باحوالہ دینے ہیں، یعنی اس کا جو حوالہ ہے وہ بائبل سے دینا لازمی ہے۔ اپنی طرف سے کوئی پلیز جواب نہیں دینا، وہ نہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی محترم میر لطیف صاحب، انشاءاللہ اتنا وقت بھی نہیں لگے گا، 6:30 کا مطلب تو ہمارے 10 بجے ہوں گے، 6:30 7 اور 4 11 بجے ہوں گے ہمارے، تو کافی وقت ہے سر۔ تو محترم شاہد امنون صاحب آپ کے جواب دیں گے، کفارہ بتائیں گے فرام دا بائبل، ہولی بائبل، فرام ہولی بائبل اونلی، اور اس میں ہی کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب آ جائیں۔ تھینک یو۔ جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، میں بس ذرا ان کے سوال تھوڑے نوٹ کر لوں، میں رپلائی کرتا ہوں۔ پاک کلام میں اسرائیل کو بہت سی قربانیاں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس میں جرم کی قربانی، خطا کی قربانی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی قربانیاں بھی تھیں جو رضائے الہی کے لیے جو ہیں وہ ادا کی جاتی تھیں، جن میں سلامتی کے ذبیحے تھے، سلامتی کی قربانیاں تھیں، سوختنی قربانیاں تھیں، تاکہ اس سے یہوہ خدا کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ اور یہ جتنی بھی قربانیاں تھیں، یہ شریعت کے جو ہے اگر کوئی شخص خلاف گناہ کرتا تھا تو جس طرح کا گناہ ہوتا تھا، یعنی گناہ کی جو نوعیت ہوتی تھی اسی کی بنا پر جو ہے وہ اسے قربانی کا تقاضا کیا جاتا تھا۔ کفارے کا بنیادی جو معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو ڈھانپنا، کسی چیز کو ٹھک دینا، یعنی اگر ایک شخص کسی شخص سے یا کسی اسرائیلی سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا تھا جس کی سزا جو ہے وہ موت کے برابر تھی، تو پھر وہ جو ہے وہ اپنے اس گناہ کا کفارہ دیتا تھا، اور جو ہے وہ ایک جانور کو لے کر اسے مذبح پر جو ہے وہ اس کا خون انڈیل دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے اس کی جان کا کفارہ دیا جاتا تھا۔ جب ہم احبار 17 باب اس کی 11 سے 13 آیات کو پڑھتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں، تو اس میں ہمیں کفارے کے بارے میں پتہ چلتا ہے، خاص طور پر 11 آیت میں، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ اس لیے میں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص خون نہ کھائے، اور نہ کوئی پردیسی جو تم میں ہو بود و باش کرتا ہو کبھی خون نہ کھائے۔ جب کسی جانور کا خون جو ہے وہ مذبح پر انڈیل دیا جاتا تھا تو یہ اس شخص کی جان کے لیے کفارہ ادا کیا جاتا تھا۔ یہ کفارے کی مختصر سی جو ہے وہ تعریف ہے، اور جو بنی اسرائیل کو سے کفارے کا تقاضا کیا جاتا تھا۔ تو یسوع مسیح نے ہم سب کی خاطر جو ہے وہ اپنی جان کو قربان کیا، اور سولی پر یسوع مسیح کا جو بہایا گیا خون ہے اس سے جو ہے وہ ہمارا کفارہ ہوتا ہے۔ تو محترم لطیف صاحب، کفارہ جو ہے وہ کسی ایسے نہیں ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا تھا تو وہ اس کے لیے کوئی کفارہ دیتا تھا۔
اس کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ فرق ہوتا تھا. وہاں جو ہے وہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر وہ کسی شخص کی جان کے بدلے کوئی جو ہے وہ روپیہ پیسہ دے کر بھی جو ہے وہ اس سے معافی حاصل کر سکتا تھا. اس کے بہت سے اور بھی لوازمات ہوتے تھے اسرائیل میں، اس کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے تھے، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شرعی نہیں تھی. مطلب یہ خدا کی شریعت کے خلاف نہیں ہوتی تھی. اگر کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دیتا تھا، وہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ حقوق العباد میں آ جاتے ہیں. جو معاملات حقوق العباد میں ہوتے تھے وہ ان کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا تھا، وہ شرعی طریقوں سے ان کو طے کیا جاتا تھا. لیکن قربانیاں، کفارہ اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ یہوہ خدا کے لیے ہوتی تھی کہ اگر کوئی شریعت کے خلاف کوئی ایسی بات یا گناہ کرتا تھا تو اس کے لیے جو ہے وہ قربانی کا تقاضا کیا جاتا تھا یا کفارے کا تقاضا کیا جاتا تھا. بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کو یہوہ خدا نے گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا. بے شک پاک کلام میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ یسوع مسیح کو قربان ہونا پڑا، کیونکہ یسوع مسیح کی جو ہے وہ قربانی کی بدولت ہی ہم خدا سے معافی حاصل کر سکتے ہیں. جیسے ہی اسرائیل میں قربانی کے لیے جو ہے وہ برہ ہوتا تھا، ویسے ہی یسوع مسیح جو ہیں وہ ایک برے کی طرح ہیں جنہوں نے ہم سب کے لیے اپنی بے گناہ زندگی کو قربان کر دیا. میر لطیف صاحب، آپ یقیناً اس بات سے واقف ہیں کہ یسوع مسیح دنیا میں کیوں آئے، یسوع مسیح نے اپنی جان کیوں قربان کی، یعنی یسوع مسیح نے فدیہ کیوں کیا. اگر آپ اس بات سے واقف ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں مختصر سا بتا دیتا ہوں. ہمارے پہلے والدین آدم اور حوا کو یہوہ خدا نے خلق کیا، پیدا کیا اور انہیں ہمیشہ تک زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا. اور اس کے ساتھ ہی یہوہ خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ باغ کے اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گے، یعنی نیک و بد کی پہچان کے درخت کا. انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور چونکہ خدا نے کہا تھا کہ اگر وہ نافرمانی کریں گے تو اس کی سزا موت ہوگی، یوں آدم نے جو ہے وہ اپنے لیے موت چنی، اور وہ موت صرف آدم ہی کی نہیں تھی بلکہ وہ موت اس کی اولاد میں ٹرانسفر ہوگی. چونکہ یہوہ خدا رحیم خدا ہے، آدم کی نسل کو گناہ اور موت سے بچانے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی کا بندوبست کیا، فدیے کا بندوبست کیا. اس لیے یہوہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ آدم کے گناہ کی قیمت ادا کر سکے. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جو ہے وہ فدیہ دیا ہے تمام انسانوں کے لیے. جو لوگ اس کے فدیے پر ایمان لاتے ہیں وہ گناہ اور موت سے رہائی پا سکتے ہیں، اور یہ سب کے لیے ہے. یہ امیر لطیف صاحب آپ کے لیے بھی ہے، اور بلکہ پوری جو ہے وہ انسانیت کے لیے ہے یہ فدیہ جو ہے. پر شرط یہ ہے کہ اس فدیے پر ایمان لانا ہے، اور جو لوگ خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں، اس کے فدیے پر ایمان لاتے ہیں، وہ اپنے گناہوں سے جو ہے وہ معافی حاصل کر سکتے ہیں. جب ہم یوحنا 3:16 پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے. میں آیت لگا دیتا ہوں. یہاں بھی امیر لطیف صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہوہ خدا نے جو اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو بخش دیا ہے، قربان کر دیا ہے. اب یہاں لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ سب کے لیے موقع ہے. جو شخص بھی، خواہ وہ کسی قوم سے ہو، مذہب سے ہو، نسل سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو،
وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے تو وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا کہ آپ نے پوچھا کہ کیا مسیح کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ ہم یسوع مسیح سے جو معافی حاصل کرتے ہیں گناہوں کی، وہ اس لحاظ سے ہے کہ ہم معافی یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہوہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور کس بنا پر کرتا ہے؟ فدیے کی بدولت، قربانی کی بدولت۔ چونکہ یسوع مسیح نے انسانوں کا فدیہ دیا ہے، اس لیے جب ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہوہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال نمبر 2 پہ کہ کس قسم کے گناہ جو ہیں وہ کفارہ سے معاف ہوئے۔ بات یہ ہے کہ ہم سب ناکامل انسان ہیں۔ آدم کی نسل ہونے کے سبب سے جو ہے وہ ہم ناکامل ہیں، عیبدار ہیں، خطا کار ہیں، اس لیے ہم اکثر جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں۔ اور ان تمام گناہوں کی معافی جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح سے ہم یسوع مسیح کے بدولت، یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا تیسرا سوال تھا کہ جو گناہ ایمان لانے کے بعد کیے جاتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ تو پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایک دفعہ اگر وہ ایمان لے آتا ہے اور فدیے پر، تو پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پھر کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے۔ امیر لطیف صاحب، بات یہ ہے کہ ہم آخری سانس تک بھی یہوہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم ناکامل ہیں، ناقص ہیں، ہم اکثر گناہ کر سکتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ پر اگر ہم سچے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں تو خدا ہمیں بار بار معاف کرتا ہے۔ پر شرط یہ ہے کہ ہمیں دل سے توبہ کرنی ہے اور اپنی اس توبہ پر قائم رہنا ہے۔ یہوہ خدا اپنا جو عظیم رحمت ہے، یہوہ خدا کی عظیم رحمت جو ہے وہ اس کے بیٹے کا فدیہ ہے۔ اس عظیم رحمت کی بدولت جو ہے وہ ہمیں آخر تک معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس لیے یہوہ خدا سب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے باز آئیں، توبہ کریں اور اس کے بیٹے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اب کوئی اور قربانی، کوئی اور ذریعہ جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے معافی نہیں دے سکتا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے تیسرے سوال کے، اور کوئی اور جو ہے وہ کسی اور جو ہے وہ ذریعے سے ہمیں معافی نہیں مل سکتی۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ کوئی اور زمین پر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم جو ہے وہ خدا سے معافی حاصل کر سکیں۔ وہ نام یسوع مسیح ہے جس کے وسیلہ سے ہم گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے معافی حاصل کرنے کا۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور وہ خدا سے معافی حاصل کرتے ہیں، اب ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کے معیاروں پر چلتے ہیں، وہ یسوع مسیح کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ صلح اور سلامتی سے رہتے ہیں، اور وہ دنیا کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے، اور وہ اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس سلسلے میں بہت سی چیزیں بتائی ہیں،
جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یسوع مسیح کا ارشاد ہے کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو یہ پہچان ہے یسوع مسیح کے فالوورز کی یا سچے مسیحیوں کی، کہ وہ سب کے ساتھ میں جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں، وہ سب کا گہرا احترام کرتے ہیں، اور وہ سب کے ساتھ امن اور سلامتی سے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں نے جیسے پہلے بتایا کہ وہ صلح پسند ہوتے ہیں، اور وہ اس دنیا کے معاملات میں نہیں پڑتے ہیں، وہ خدا کے معیاروں پر چلتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہت کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کا طرز زندگی جو ہے وہ یسوع مسیح کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ تو آپ پہچان سکتے ہیں ایسے تمام لوگوں کو جو اس طریقے سے چلتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا تعلق جو ہے وہ مسیح یسوع سے ہے۔ تو جناب علی، جو آپ نے مجھے وائس کی تھی، یہ میں نے باحوالہ آپ کو ان تمام آپ کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے مزید کر سکتے ہیں۔ محترم میر لطیف صاحب، جو کچھ شاہد امنون صاحب نے جانکاری دی ہے اور وہ بھی حوالہ جات کے ساتھ، تو آپ کا کوئی سوال یا اعتراض ہے فی الحال اس مومنٹ پہ تو بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، میں جب اپنی بات کروں گا تو پھر اس میں سب باتیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اب آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، میں شروع کروں اپنا۔ جی محترم میر لطیف صاحب، شاہد صاحب کا تو پوائنٹس آگے ہیں، اب آپ بتائیں کہ آپ کو کوئی اعتراض یا کوئی سوال ہے تو پلیز بتائیے، شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، آپ کی اجازت چاہوں میں شروع کروں؟ پھر میں بات کروں گا تو اس میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ میں شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میں نے جو ان کا بیان سنا ہے اس میں جگہ بجگہ ایسے انہوں نے بیانات دیے ہیں جو تضادات سے بھرے ہوئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ مسیح کو گناہ بخشنے کا اختیار تھا، اور ظاہر ہے بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ اگر گناہ بخشنے کا اختیار تھا تو پھر قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ بغیر خون بہائے گناہ معاف نہیں ہو سکتے۔ تو محترم، جب یسوع نے پہلے معاف کیے تھے گناہ، تو اس وقت کون سا خون بہایا تھا؟ تو یہ تو تضاد ہے کہ بغیر خون بہائے معافی دے رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ تو وہ پھر معافی کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اصول تو یہ بیان کیا گیا کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہو سکتی، اور معافی ہو بھی رہی ہے۔ میں بات کروں گا تو اس میں ساری باتیں آ جائیں گی۔ میں شروع کرتا ہوں۔ پہلی بات تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میں نے جو ان کا بیان سنا ہے اس میں ایک بات انہوں نے یہ بیان کی کہ جو حقوق العباد ہیں ان کے متعلق اور قوانین ہیں، تو پھر سب گناہ تو معاف نہ ہوئے۔ تو پھر یسوع نے آ کے کیا کیا؟ اور انہوں نے یہ جو لکھا ہے، فرمایا ہے کہ خون جو قتل کرنے کی، جو خون بہانے اس کے پیسے دے کر بھی اس کی معافی ہو جاتی تھی، اس کا کوئی حوالہ نہیں انہوں نے دیا۔ میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ موسوی شریعت میں جان کا بدلہ جان ہے، کہیں پیسے کا ذکر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو قتل کر دے تو پیسے دے کر بھی معافی ہو سکتی ہے۔ اس کا حوالہ درکار ہے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے۔ میں نے اسی لیے شرط عائد کی تھی کہ جو بھی بات کرنی ہے وہ حوالہ دے کر کرنی ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ جو
گناہ جان بوجھ کر کیے جائیں ان کے متعلق یہ لکھا ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کوئی گناہ کیا ہو، لیکن جو شخص بے باک ہو کر گناہ کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، وہ خدا کی اہانت کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، کیونکہ اس نے خداوند کے کلام کی حقارت کی ہے اور اس کے حکم کو توڑ ڈالا ہے۔ وہ شخص بالکل کاٹ ڈالا جائے گا، اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، یعنی اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جو جان بوجھ کر گناہ کیے جائیں ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور اوپر لکھا ہے کہ اگر ایک ہی شخص سہون خطا کرے، یعنی ایسی بھول چوک کے کوئی گناہ ہو جائے، تو وہ یک سالہ بکری خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے۔ یوں کہاں اس شخص کی طرف سے جس نے سہون خطا کی، اس کی خطا کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ جس شخص نے سہون خطا کی ہو اس کے لیے تم ایک ہی شرع رکھنا، خواہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہو یا دیسی ہو یا پردیسی۔ تو یہاں محترم جو کفارہ کا ہے وہ صرف ان گناہوں کے لیے ہے جو کہ سہون کیے جائیں، جو بھول چوک کر کیے جائیں، جو جان بوجھ کر گناہ کیے جائیں، ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے خود ہی بیان کر دیا ہے کہ بغیر خون بہائے بھی جو ہے وہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مسیح نے لوگوں کے گناہ معاف کیے۔ مانا بھی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے جی بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو بھائی اگر خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے تو پھر مسیح نے کیسے ان لوگوں کو ان کے گناہ معاف کر دیے؟ اس وقت کون سا خون بہایا گیا تھا؟ لیکن یہ بھی بات جو ہے صریحاً بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے کہ بغیر خون بہائے کفارہ نہیں ہے۔ میں حوالے پیش کرتا ہوں۔ ہاں، پہلا جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے جہاں سے میں نے پڑھا ہے وہ ہے گنتی باب 15 آیت نمبر 26 سے 30 تک۔ یعنی پہلے بتایا ہے کہ کفارہ جو ہے وہ صرف ان گناہوں کا ہے جو بھول چوک کر ہوں، جو سہون ہو جائیں، لیکن جو جان بوجھ کر کیے جائیں ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ نہ خون بہائے ان کی معافی ہے، نہ کسی اور طرح سے ان کی لازمی سزا ملے گی۔ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے جرم، اس کے سزا کے طور پر لازماً اس کو قتل ہونا پڑے گا، اس کی کوئی معافی نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ یہ خود انہوں نے مانا ہے، تو پھر ادھورا ہی کام ہوا نا، مکمل معافی تو نہیں ملی گناہوں سے، تو فائدہ کیا جی؟ کیا جی؟ اب میں بتاتا ہوں کہ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کیسے کیسے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ امیر لطیف صاحب، قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، پر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شریعت نہیں تھا، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ مسیح کا کفارہ یا مسیح کا فدیہ تھا۔ امیر لطیف صاحب، قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، پر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شریعت نہیں تھا، ہمارا ٹاپک جو ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھا ہے خدا جو ہے معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ چونکہ وہ رحیم ہے تو اس لیے معاف کرتا ہے۔ جو رحیم ہو اس کو گناہ بہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ زبور باب 86 آیت 15، 86 آیت 5، 78 اور آیت نمبر 38، توبہ سے اور نیکی سے۔ میرے بھائی اگر اب توبہ اور نیکی سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ مسیح کی قربانی کے بعد اگر کوئی گناہ کرے
تو وہ توبہ اور نیکی سے معاف ہو سکتے ہیں. تو اگر اب معاف ہو سکتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب کون سا خون بہایا جا رہا ہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ بہائے بغیر معافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لکھا ہے، میں بھی مانتا ہوں لکھا ہے، لیکن معافی تو ہو رہی ہے. آپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ اب گناہ جو ہیں وہ معافی سے، توبہ سے معاف ہو سکتے. اس لیے آپ جو بھی بات کریں وہ مسیح کے کفارے یا مسیح کے فدیے کی جو ہے وہ ریکارڈنگ کریں. میں یہاں آپ کو جو ہے وہ شریعت پہ بات کرنے نہیں آیا تھا. میں نے آپ کو مسیح کے فدیے اور ان کے کفارے پہ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے آیا. تو پہلے کیوں نہیں ہو سکتے تھے معاف؟ پہلے کون سی رکاوٹ تھی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو فدیہ دیا تھا وہ تو واپس لے لیا. جان دی تھی وہ واپس لے لی، تو فدیہ تو نہ باقی رہا، اس لیے خدا نے گناہ معاف کرنے بھی چھوڑ دیے. امیر لطیف صاحب، قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، پر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شریعت نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کفارہ کے سلسلہ میں یہ اصول مقرر ہے خود بائبل میں، امثال باب 21 آیت نمبر 18، کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا. شریر صادق کا فدیہ ہوگا. یہ یہاں تو الٹ نظر آ رہا ہے کہ جو نیک ہے اس کو فدیہ دیا جا رہا ہے. حالانکہ خود بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی نیک بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے کا فدیہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ہو. اور یہاں دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ مسیح کے علاوہ بھی لوگ نیک تھے، اور دوسرا یہ کہ کوئی نیک بندہ کسی کا فدیہ نہیں ہو سکتا. عبارت پڑھ دیتا ہوں. حزقائیل باب 14 آیت نمبر 14 لکھا ہے، اگرچہ یہ تین شخص نوح، دانیل اور ایوب اس میں موجود ہوں تو بھی خداوند فرماتا ہے، یہ کوئی ایرا وغیرہ نہیں فرما رہا، خود خدا فرما رہا ہے. خداوند فرماتا ہے کہ وہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے. تو یہاں یہ مضمون سارا بڑا ہوا ہے، آیت 14 سے لے کر آیت 22 تک بار بار اس بات کا ذکر ہے کہ نوح، دانیل اور ایوب یہ صادق لوگ ہیں، یہ بے گناہ ہیں، لیکن اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے، دوسرے کی جان نہیں بچا سکتے. یہ عین اس تعلیم کے مطابق ہے جو دوسری جگہ بیان ہوئی ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا. یعنی کوئی گناہ گار جو ہے اس کو تو مارا جائے گا، لیکن نیکوں کو بچایا جائے گا. اس طرح یہ فرمایا گیا ہے کہ آدم نے گناہ کیا اور وہ گناہ جو ہے وہ ان کی نسل میں آ گیا. بھائی وہ جو نسل ہے وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتی ہے، تو یہ تو ظلم ہے، یہ تو ناانصافی ہے کہ ایک شخص کے گناہ کی سزا دوسروں کو دی جائے. اولاد جو ہے وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتی. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ خدا عادل ہے، یہ عجیب عدل ہے کہ گناہ تو کیا حضرت آدم نے اور سزا دی جا رہی ہے ان کی اولاد کو. حالانکہ بائبل کی تعلیم کے مطابق یہ بات بھی صریحاً غلط ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ساری دنیا گناہ گار ہو گئی. خود بائبل اس کی تردید کر رہی ہے. میں ایک صرف حوالہ دیتا ہوں، بھرے پڑے ہیں اس بات سے، پوری بائبل بھری پڑی ہے.
लूका की इंजील है, बाब नंबर 1 है, लिखा है हजरत जिक्रिया और उनकी जो बीवी थी अलीशबा, उनके बारे में लिखा है। ये हजरत यहया की, हजरत यूहन्ना की ये वालिद और उनकी वालिदा थी। लिखा है वो दोनों खुदा के हजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकामों कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे, गुनाहगार नहीं थे, बेऐब चलने वाले थे। तो जब उनकी औलाद में और लोग भी ऐसे थे जो बेऐब थे, गुनाहों से पाक थे, तो फिर इस कुर्बानी की क्या जरूरत पेश आ गई। दूसरी बात यह है कि ये बताया गया है कि यीशु की कुर्बानी के अलावा और कोई जरिया नहीं था कि लोग हमेशा की जिंदगी पाते। हालांकि खुद यीशु की तालीम से ये पता चलता है कि ये बात सरीहन गलत है। आपके जो है ना वो बहुत सारे हैं। अगर आप एक एक बात करके करते हैं तो मुझसे रिस्पॉन्ड ले लें, ताकि मैं साथ साथ आपको आपके उसका जवाब देता रहूं। इस तरह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आपकी काफ़ी वॉइसेस हैं और जिनको फिर रिस्पॉन्ड करना जो है वो काफ़ी जो है वो मुश्किल हो सकता है। या तो आप यहाँ पर स्टॉप करें ताकि मैं आपको आपके एतराज़ात का जवाब दे सकूँ। यीशु से एक शख्स ने सवाल किया एग्जैक्टली ये कि मैं हमेशा की जिंदगी कैसे पा सकता हूँ। मैं पढ़ देता हूँ। मसीह बाब 19 है, आयत नंबर 16 से शुरू होता है, जरा सुनिए। और दूसरी बात यह है कि आपके जितने भी एतराज़ात हैं वो यहाँ पर आप लिख के दे दें, तो मैं बारी बारी जो है उनको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। लिखा है, देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा है, उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी की बाबत क्यों पूछता है, नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। यहाँ पहली बात तो ये है कि हजरत यीशु ने फरमाया कि नेक एक ही है, यानी खुदा। मैं भी नेक नहीं हूं, नेक एक ही है, नेक एक ही है। और आगे उसको बताया तू हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कौन से हुक्मों पर। यीशु ने कहा खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, और अपने पड़ोसी से अपनी मानंद मोहब्बत रख। ये वही 10 कमांडमेंट जो है वो सुना दिए उन्होंने कि हमेशा की जिंदगी अगर पानी है तो इन पर अमल कर। अब ये हमें फरमा रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी जो है वो बेटे की कुर्बानी के नतीजा में हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। यीशु खुद जवाब दे रहे हैं कि हुक्मों पर अमल करेगा तो तब तुझे निजात मिलेगी, तब तू हमेशा की जिंदगी पाएगा। श्रीहन खिलाफ ये मौका था, उनको ये फरमाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे लिए जान अपनी कुर्बान करूंगा तो तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी। वो नहीं फरमा रहे, वो फरमा रहे हैं कि हुक्मों पर अमल कर। इसी तरह मैंने अर्ज की है कि सिरे से ये अकीदा ही गलत है कि विरसा जो है वो गुनाह विरसा में आया। उसकी मैंने एक मिसाल दे दी है कि बेगुनाह लोग मसीह के अलावा और भी थे। नूह, दानिएल, अयूब को बेगुनाह कहा गया है। इसी तरह याह्या हजरत यूहन्ना के जो वालिदैन थे उनको कहा है कि वो हुक्मों पर बेऐब चलने वाले थे। और गुनाह की तारीफ ही ये है कि खुदा के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करना। बताएं कि गुनाह की तारीफ तो ये है कि खुदा के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी की जाए। तो आदम की नस्ल होने में कौन से खुदा के हुक्म की खिलाफ वर्जी है कि उन बेगुनाहों को सजा दी जाए।
جو کہ ہزاروں سال پہلے ان کے والد نے گناہ کیا اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اولاد کو بھگتنا پڑا. کس بنا پر؟ کون سا انصاف ہے، کون سا عدل ہے اس میں؟ پھر میکا باب 6 آیت 7 اور 8 میں لکھا ہے کہ گناہ کی بخشش کے لیے کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیکی کو اختیار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں وہ اصل حوالہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ دوستوں کو پتہ چلے کہ اصل حقیقت کیا ہے کفارہ کی. محترم میر لطیف صاحب، محترم شاہد امنون صاحب نے اپنے پوائنٹس رکھ دیے سر، اور آپ اپنے رکھ دیے. میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے یا ممبرس کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں، تو ہم یہاں کنکلوڈ کریں سر. تھینک یو. جی لکھا ہے، کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں میلوں یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلہ میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتونی سے چلے. صاف لکھا ہے کہ کسی قربانی سے خدا خوش نہیں ہوتا، نہ پلوٹے کی قربانی سے، نہ مینوں کی قربانی سے. بلکہ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. اور یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ جی خدا توبہ سے گناہ معاف اس کے بعد کر دیتا ہے، یہ بھی بائبل کی تعلیم کے خلاف ہے. میں وہ حوالہ پڑھ دیتا ہوں جہاں لکھا ہے کہ مسیح کی قربانی کے بعد اگر کوئی گناہ کرے تو اس کے لیے کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے. میں ابھی حوالہ پڑھ دیتا ہوں. جی محترم لکھا ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. عبرانیوں باب 10 آیت نمبر 26. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. یہاں کسی چیز کا ذکر نہیں کہ توبہ کرنے سے پھر گناہ معاف ہو جائیں گے. لکھا ہے اس کے بعد عدالت کا ہولناک دن باقی ہے. کوئی قربانی، کوئی توبہ، گناہ، کسی توبہ سے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر توبہ سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، تو پھر قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے کیوں نہیں ہو سکتے تھے توبہ سے گناہ معاف جو اب ہو سکتے ہیں؟ تو جی میر لطیف صاحب، اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ آپ سب چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. آپ شریعت کو بھی اور ان چیزوں کو بھی مکس کر رہے ہیں جو مسیح سے پہلے کی ہیں. سو بات یہ ہے کہ شریعت اور مسیحیت یہ دو مذہب ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سو جو شریعت کے ماننے والے ہیں وہ اسرائیلی اور یہودی اور وہ یہ سب ہیں، لیکن جو مسیحی ہیں وہ شریعت کے ماتحت نہیں ہیں. شریعت میں قوانین دیے گئے ہیں لیکن مسیحیت میں اصول دیے گئے ہیں. تو اس لیے جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں نا تو پھر وہ بات نہ تو خود آپ کی سمجھ میں آئے گی نہ سننے والوں کی سمجھ میں آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ مجھ سے مسیحیت کی بات کریں. آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ جناب مسیح نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہو. وہ ایک آپ کا ویلڈ سوال ہے نا. تو آپ جو پچھلے جو معاملات ہیں، جو شرعی معاملات ہیں، ان کو مسیحیت کے ساتھ نہ جوڑیں.
جی سب سے بڑی رکاوٹ جو یہ ہے کفارے کی کہ اگر کفارے کا عقیدہ تسلیم کیا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک یہ ماننا پڑے گا کہ مسیح جو ہیں وہ لعنتی ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ گلتیون کے باب میں لکھا ہے، گلتیون کی انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح جو ہے وہ ہمارے لیے لعنتی بنا، لکھا ہے مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تو یہ اتنا ہولناک عقیدہ ہے کہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ انسان کو نجات نہ ہی ملے کہ اگر خدا کے ایک پاک بندے کو اس کے نتیجہ میں لعنتی ماننا پڑے۔ جی میر لطیف صاحب، اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ آپ سب چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، آپ شریعت کو بھی اور ان چیزوں کو بھی مکس کر رہے ہیں جو مسیح سے پہلے کی ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ شریعت اور مسیحیت یہ دو مذہب ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ سو جو شریعت کے ماننے والے ہیں وہ اسرائیلی اور یہودی اور وہ یہ سب ہیں۔ کہ یہی بات جو ہے، حالانکہ خود کرنتھیون میں یہ بات لکھی ہے، دیکھ لیں، سن لیں، بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع خداوند ہے۔ تو محترم، صلیبی موت کے نتیجہ میں لازماً یہ کہنا پڑتا ہے کہ یسوع ملعون ہے، جیسا کہ میں نے حوالہ پڑھ دیا ہے۔ لیکن کرنتھیوں کے باب میں لکھا ہے، کرنتھیوں کی انجیل باب 12 آیت نمبر 3 میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کی روح کے ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے۔ تو کہیں نہ کہیں خود نیو ٹیسٹمنٹ لکھنے والوں کو بھی یہ خلش تھی کہ یہ عقیدہ کہ یسوع صلیب پر فوت ہو گیا ہے یہ کوئی مان ہی نہیں سکتا جو خدا کی روح سے بولتا ہو، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی خدا کی روح سے اور ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے، اور پولوس خود کہہ رہا ہے کہ یسوع ہمارے لیے ملعون ہوا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ خدا کی روح سے کہہ رہا تھا کہ یسوع ملعون ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے جو روح کی ہدایت سے بولتا ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع ملعون ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی نشست میں یہ سارے مسائل حل نہیں ہونے۔ اب آئندہ چاہیے یہ، ہمارے نزدیک تو مسیح صلیب پر فوت نہیں ہوئے اور نہ وہ لعنتی ہوئے ہیں، اور نہ کسی کی جو ہے وہ خودکشی سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ثبوت دینا چاہیے ان کو کہ وہ واقعی صلیب پر فوت ہوئے ہیں، تو پھر یہ دعوے کوئی اور کریں۔ میں آخر میں ایک آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اگر ہم عیسائیوں کے اس اصول کو لعنت کے مفہوم کی روح سے جانچیں جو مسیح کی نسبت تجویز کی گئی ہے، تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصول کو قائم کر کے عیسائیوں نے یسوع مسیح کی وہ بے ادبی کی ہے جو دنیا میں کسی قوم نے اپنے رسول یا نبی کی نہیں کی ہوگی، کیونکہ یسوع کا لعنتی ہو جانا گو وہ 3 دن کے لیے ہی صحیح عیسائیوں کے عقیدہ میں داخل ہے، اور اگر یسوع کو لعنتی نہ بنایا جائے تو مسیحی عقیدہ کی روح سے کفارہ اور قربانی وغیرہ سب باطل ہو جاتے ہیں۔ گویا اس تمام عقیدہ کا تحریر لعنت ہی ہے۔ تو محترم، اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے کہ انسان کو نجات حاصل نہ ہو کہ ایک خدا کے مقدس شخص کو لعنتی کہا جائے، کیونکہ لعنتی کے متعلق خود بائبل میں لکھا ہے کہ لعنتی سے نفرت لازمی ہے۔ میں حوالے، اگر کوئی چاہے گا تو میں حوالے لے لوں گا کہ لعنتی شخص جو ہے اس کے
وہ اس سے لازمی ہے کہ نیک لوگ اس سے نفرت کریں. جزاک اللہ. وہ آپ نے ایکچولی جو ہے وہ پروگرام جو ہے نا یہ ہمارا جیسے آج کل ہوگا پروگرام تو بڑھ گیا اس طرح سے کہ آپ نے شریعت اور مسیحیت کو جو ہے وہ ایک کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس میں سب چیزیں لے کے آ گئے ہیں اور مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اب آپ کی جو کیسٹ ہے وہ خالی ہو گئی ہے. تو میرے محترم بات کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹاپک پہ رہ کے بات کریں. آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے جو بھی بات چیت کی ہے میں نے مسیح کے فدیے اور اس کے کفارے کی ریکارڈنگ بات کی ہے. میں ادھر ادھر نہیں گیا اس بات سے. ابھی بھی میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہیں نا آپ ایک لسٹ بنائیں ان کی اور وہ لسٹ آپ اس گروپ میں شیئر کر دیں. میں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا, لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ مسیحیت اور مسیحیت پر ہونا چاہیے. محترم اگر کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں. بیچ میں محترم شاہد صاحب یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ بیچ میں انٹرپٹ کریں. آپ کو چاہیے تھا بعد میں سوال کرتے. اب میں آپ کے جو بھی آپ نے فرمایا ہے وہ میں سنتا ہوں تو پھر دیکھتا ہوں آپ نے کیا فرمایا. یہ محترم شریعت ٹاپک نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ سب کو شریعت کے مطابق ہی ہو رہا ہے. آپ نے بھی شریعت کا حوالہ دیا ہے تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آپ کے جو اعتقادات ہیں آپ کے جو عقائد ہیں وہ تو بائبل کی تعلیم کے خلاف ہیں. جو آپ بیان فرما رہے ہیں میں اسی کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو حقوق العباد ہیں اس کے لیے اور شریعت ہے. تو محترم پھر گناہ معاف کون سے گناہ معاف ہوئے ہیں؟ جو بھول چوک کے گناہ ہے کفارہ تو صرف ان چیزوں کے لیے جو جانوروں کی قربانیاں وغیرہ کی جاتی تھی. جو جان بوجھ کر گناہ کیے جائیں ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے. تو وہ کیسے پھر بخشے جائیں گے؟ کوئی بھی گناہ لکھا ہے جو جان بوجھ کر گناہ کیا جائے وہ خدا کی اہانت ہے. تو ان گناہوں کو بخشنے کا کیا انتظام ہے؟ پھر ادھورا ہی رہ گیا نا کفارہ. تو محترم یہ مناسب نہیں کہ آپ بیچ میں انٹرپٹ کریں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا میرا وقت تھا, میں نے بیچ میں نہیں بولا. تو آپ کا بھی یہ فرض تھا کہ آپ بیچ میں سوال نہ کرتے بعد میں کرتے. اور سر میں سمجھ رہا تھا کہ آپ ایک بہت جامع گفتگو کریں گے اور بہت ایک طریقے کے ساتھ بات چیت ہوگی, پر آپ نے جو ہے نا وہ ادھر کی بات بھی کر دی ادھر کی بات بھی کر دی. بھائی ایک ہر چیز کو ایک طریقے سے لے کے چلیں گے نا تو یہ اتنے لوگ جو سن رہے ہیں وہ بات کو سمجھیں گے بھی. پر اگر ابھی آپ نے جو نا اعتراضات کی وہ تو کر دی, پر آپ کے اعتراضات بھی جو ہے نا وہ ایک ادھر سے اٹھا لیا ایک ادھر سے ادھر سے اٹھا لیا ادھر سے اٹھا لیا. ترتیب نہیں ہے. پہلے آپ اپنی ترتیب ٹھیک کریں. تو رسپانڈ آپ نے اپنے وقت میں دینا ہے, بیچ میں تو انٹرپٹ نہیں کر سکتے. جی میں لکھ کے میں بھیج دوں گا. اس وقت تو اب وقت نہیں ہے کہ میں لکھ کو بھیج دوں گا. انشاءاللہ آئندہ جو ہماری سیٹنگ ہوگی اس میں پھر آپ اس کے جواب دے دیں. میں نے ابھی جو اعتراض کیے ہیں وہ آپ سن لیں کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ تضادات سے بھرپور ہے. ایک جگہ آپ فرما رہے ہیں کہ گناہ کے بغیر معافی نہیں ہے, خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے, اور دوسری طرف آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ مسیح نے بعض لوگوں کے گناہ معاف کیے. تو اس وقت کون سا خون بہایا گیا تھا جی؟ پھر سر میں نے بڑے واضح طریقے انداز میں بتایا تھا کہ جو شریعت کے خلاف گناہ کیے جاتے تھے ان کے لیے قربانیاں اور یہ سب کیے جاتے تھے. لیکن اگر حقوق العباد کی جو بات کی جاتی تھی, جیسے میں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسا وہ کر سکتے تھے, تو وہ قاضی اور بادشاہ ہوتے تھے جو ان چیزوں کے فیصلے کرتے تھے. اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا, اگر کوئی جو ہے وہ کسی جانور جو ہے وہ کسی کو
نقصان، اگر کوئی بھی کسی قسم کا انسانی نقصان ہوتا تھا تو اس کے لیے قاضی جو ہیں اس کے فیصلے کرتے تھے. تو آپ نے تو ان سب چیزوں کو مکس کر دیا نا، قاضی کے فیصلوں کو بھی جو ہے وہ شریعت میں ڈال دیا، اور شریعت کو بھائی ایسا نہیں تھا. شرعی جو گناہ تھے وہ یہوہ خدا کے خلاف گناہ تھے، ان کے لیے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں تھی، قربانیاں تھی، کفارے تھے، یہ سب چیزیں تھیں. پھر جب مسیح سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں، تو وہ یہ نہیں فرما رہے جو آپ کا عقیدہ ہے کہ میں آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے جان اپنی قربان کر دوں گا، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرو. تو ہم مسیح کے بیان کو ترجیح دیں یا آپ لوگوں کی باتوں کو ترجیح دیں؟ کیا مطلب آپ کو کریں؟ آپ نے تو بات کا کوئی تسلسل ہی نہیں رکھا. آپ ابھی آپ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ایڈمنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اوور ہو گیا. آپ ایسا کریں، آپ اس کی ایک لسٹ بنائیں. میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ کل کا سیشن رکھیں، آپ اپنی جو ہے نا وہ لسٹ دیں، ایک لسٹ پیش کر دیں اپنے سوالوں کی، اپنے اعتراضات کی، اور میں اس کو آپ کو پاک کلام سے رسپونڈ کروں گا. یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کی کیا، میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ جن لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ان کی کیا نشانیاں بتائی ہیں. آپ نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا کہ یہاں لکھا ہے کہ جس کے گناہ معاف ہو جائیں اس میں یہ نشانیاں ہیں، اس میں یہ نشانیاں ہیں. اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اب جو گناہ ہوں گے وہ توبہ سے معاف ہوں گے. تو محترم یہ نسخہ پہلے کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ یہی بات ثابت کر رہی ہے کہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے. کیونکہ اگر اب توبہ سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو پہلے بھی ہو سکتے تھے. پہلے کون سی چیز رکاوٹ تھی اور اب کون سی چیز ہے جس سے اجازت ہوگی؟ اسی بات یہ ہے، میں نے پوچھا ہے آپ سے کہ جو فدیہ انہوں نے لیا تھا وہ تو 3 دن کے بعد واپس لے لیا. جو جان قربان کی تھی وہ واپس مل گئی. تو کیا جو قربانیاں کی جاتی تھیں پہلے گناہ کے کفارہ کے لیے، وہ بکرے بھی زندہ ہو جایا کرتے تھے؟ ان کی جانیں بھی واپس کر دی جاتی تھی. دوسروں کو ابدی سزا، ایک اور اعتراض کہ دوسرے لوگوں کو تو ابدی سزا اور اپنے بیٹے کو 3 دن کے بعد جان واپس کر دی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ صلیب پر فوت ہی نہیں ہوئے تھے. امیر لطیف صاحب، آپ نا ایسا کریں، آپ ابھی کام پہ جائیں، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے. میں آپ کا سارا اس کو میں نے سمجھ لیا ہے. تو میرے محترم، میرے دوست، میرے بھائی، ہم پھر کوئی جو ہے امیر فیصل سے کو نشست رکھتے ہیں، اور اس میں اب جو آپ کے مسیحیت پر اعتراض ہیں وہ آپ جو ہے نا وہ یا تو مجھے شیئر کر دیجئے گا پہلے سے، اور پھر ہم جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کر لیں گے. میں جو بات کر رہا ہوں ان کے عقیدہ کے مطابق کر رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صلیب پر انہوں نے جان لی تاکہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو. تو میں ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تو سرے سے صلیب پر فوت ہوئے ہی نہیں. تو جب فوت ہی نہیں ہوئے، کیونکہ گناہ کی جو سزا ہے وہ موت ہے، تو وہ مرے ہی نہیں تو کفارہ کیسے ہو گیا؟ یہ بات ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا نا. آپ جو آپ سوال تو فر کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مسیح نے جو اپنا بے عیب جو بدن ہے، جو انسانی بدن ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قربان کیا ہے. قربان کیا ہے. عبرانیوں کے خط میں بالکل اس کو واضح طور پر بتایا گیا ہے. اور جو مسیح زندہ ہوتے ہیں وہ ایک روحانی ہستی کے طور پر ہوتے ہیں.
जलाली बदन में होते हैं। अगर यसुम मसीह उसी बदन में ज़िंदा हो जाते हैं तो फिर तो उनकी कुर्बानी हुई नहीं है। सो पतरस रसूल ने कहा है कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। सो उनकी जो ज़िंदा होते हैं वो रूहानी तौर पर हो। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप अपने सारे एतराज़ात जो है ना वो यहाँ लिख के दे दें, तो मैं आपको बाहवाला रिस्पॉन्ड करूँगा। आपने तो अभी जो है ना वो आप अपने ये जो है ना एतराज़ात वो दीजिएगा, फिर मैं आपको अपने अकायद बताऊँगा। जी मोहतरम, मैंने गुजारिश की है कि मैं आपको लिख के भेज दूंगा अगर आपकी ख्वाहिश है। वैसे तो मैंने बयान कर दिए हैं काफ़ी चीज़ें, तो फिर आप उनका जवाब दे दें। मैं लिखूंगा आपको कि विरसे का गुनाह जो आपका है ना, विरसे का गुनाह, ये अकीदा भी गलत है। ये अकीदा भी गलत है कि मसीह के अलावा, मसीह से पहले या मसीह के बाद कोई नेक शख्स नहीं था। बाइबल इसके खिलाफ गवाहियां दे रही है कि मसीह के अलावा भी लोग थे जो गुनाहों से पाक थे। एक मैंने हवाला वक्त के मुनासबत से दे लिया है, हजरत यूहन्ना के वालिद और उनकी वालिदा का, कि उनके मतलब खुद बाइबल गवाही दे रही है कि वो कामिल थे शरीयत की पैरवी में, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था। तो आपने खुद फरमाया है कि गुनाह शरीयत की मुखालफत है, तो जब उन्होंने कोई गुनाह ही नहीं किया तो फिर वो गुनाहगार ठहरे। तो बेशुमार और भी मैं आपको लिख भी दूंगा, तो जब आपके पास वक्त हो फिर इंशाल्लाह तय कर लेंगे। ये एक ही नशिस्त में तो बात नहीं है कि ये एक ही नशिस्त में सारे फैसले हो जाएं, लेकिन मैंने जो तजादात हैं वो आपके सामने रखे हैं। जी नाशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है नाशी साहब, बात ये है कि ये प्रोग्राम सिरे से ही उल्ट हो गया। बात कफारे पे होनी थी, वो शरीयत को बीच में लेके आ गया। इसलिए ये कंफ्यूजन है आपको। जी जी, फर्क पड़ता है, मसीही अकीदा के मुताबिक फर्क पड़ता है, क्योंकि इनका यह अकीदा ये है कि मसीह सलीब पर मरा ताकि हमारे गुनाहों का कफारा हो। तो अगर ये साबित हो जाए कि वो सलीब पर नहीं मरे तो कफारा बातिल हो जाता है। देखना ये चाहिए कि फरीके सानी जो है उसका अकीदा क्या है, उसके मुताबिक जवाब होना चाहिए ना। ये गलत है या सही है ना, पहले तो आप अपने सवालात दें, फिर हम उसको बाइबल में से देखेंगे और मैं साबित करूंगा आपको। अभी आपने इतनी बातें की हैं, यकीन करें। और दूसरी बात ये कि काइंडली बात ऐसी हो जो कानों को भी अच्छी लगे ना। अपना थोड़ा सा लबो लहजा भी धीमा रखें बात करते हुए। मोहतरम, हर चीज जो है शरीयत के अंडर है। आपने शरीयत का जिक्र किया है कि नहीं अपने बयान में? तो मेरे लिए कौन सी रुकावट थी? मैंने अब बताना तो ये है ना कि आपकी शरीयत का कानून क्या है। जो आपने बयान किया है कि फलां चीज की कुर्बानी है, फलां चीज की कुर्बानी है, फलां चीज की कुर्बानी, ये शरीयत नहीं तो और क्या है? कमाल है, आप बात करें उसकी शरीयत की, दूसरों पे मना है। तो मैंने उसी किताब से, जिस किताब से आपने कुर्बानियों के हवाले दिए हैं, वो भी शरीयत ही है ना। उसी किताब से आपको हवाले दिए हैं कि शरीयत के ये कानून हैं, कुफारा सिर्फ और सिर्फ खता की कुर्बानी जो दी जाए, खता जो सहवन हो जाए गुनाह, उसके लिए है ये भेड़ बकरियां की कुर्बानी। जो जानबूझकर गुनाह किए जाएं वो नहीं बख्शे जाते, उनकी सजा लाजमन मिलती है। ये मैंने आपकी बाइबल से हवाला पढ़ के सुनाया है। और फिर जो हकूकुल इबाद के हैं वो तो आपने खुद तस्लीम किया है कि वो नहीं ऐसे मुआफ होते। तो फिर मुआफ क्या किया उन्होंने, ये तो बता दें। जो जान कुर्बान की थी वो भी तीसरे दिन वापस ले ली। तो मैंने तो कहा है आपको दे दूंगा सवाल, फिक्र ना करें, मैं आपको इंशाल्लाह सवाल दे दूंगा।
وہ تو میں نے کہہ دیا آپ کو، اب اس وقت تو نہیں میں دوں گا سوال آپ کو۔ گروپ کے تمام ایڈمنس کو ایک دفعہ پھر میرا سلام۔ سو ایڈمنس، مجھے امیر لطیف کے اعتراضات پر کوئی اعتراض نہیں، پر یہ سب چیزیں جو ہیں نا، یہ اگر ایک ترتیب میں ہونا تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ تو میری آپ سے اور امیر لطیف سے گزارش ہے کہ وہ جتنے بھی ان کے آج کی محفل میں اعتراضات ہیں وہ یہاں تحریری طور پر جو ہیں وہ لکھ کے دے دیں، تو ہم اگلی نشست میں ان پہ بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج محترم میر لطیف صاحب احمدیز مسلم ممبر اور محترم شاہد امنون صاحب مسیحی ممبر کے درمیان بات چیت ہوئی اور ٹاپک ڈسکس ہونا تھا کفارہ۔ تو بیسٹ وے یہی ہوتا ہے کہ جو جس کا عقیدہ ہے اور جس کی بک سے معلومات لی جا رہی ہے ان کو ہی بولنے دیا جائے۔ تو محترم شاہد امنون صاحب نے اپنے پوائنٹس پیش کیے کفارہ کے ریگارڈنگ، اور یہی طریقہ بھی ہوتا ہے۔ بٹ محترم میر لطیف صاحب نے ماشاءاللہ سوالوں کی اور اپنی بات چیتوں کی بوچھاڑ ہی لگا دی، جس سے محترم شاہد امنون صاحب کو بھی شکایات ہوئی کہ انہیں لگا کہ شاید محترم میر لطیف صاحب بے ترتیب بات کر رہے ہیں، بے اصولی بات کر رہے ہیں، اور محترم میر لطیف صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اپنی باتیں بہت ہی صفائی کے ساتھ اور لسٹ وائز پیش کر رہے ہیں۔ محترم شاہد امنون صاحب نے کئی بار یہ بات کہی کہ آپ اپنے سوالوں کی لسٹ بنا دیں، پھر سوال ایک بار دے دیں، اور محترم شاہد امنون صاحب بائبل میں سے دیکھ کر تمام سوالوں کے جوابات دے دیں گے۔ تو صاف سی بات ہے کہ دونوں ہی کی بات چیت دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹاپک جتنا وسیع ہے تو کم ٹائم میں شاید نبٹنا پاسبل نہیں ہے۔ تو سبھی ایڈمنس اور مینجمنٹ کی رائے یہی بنی ہے کہ دونوں کو کافی وقت دیا جائے، اور جیسے کہ محترم شاہد امنون صاحب نے سوالوں کی یا اعتراضات کی ایک لسٹ مانگی ہے محترم میر لطیف صاحب نے سے، اور محترم میر لطیف صاحب نے وعدہ بھی کر لیا ہے کہ وہ لسٹ پرووائڈ کرائیں گے، تو وہ ایڈمن آف پیور ڈسکشن گروپ کے درمیان وہ لسٹ پیش کر دیں گے، تو ہم شاہد امنون صاحب کو دے دیں گے اور شاہد امنون صاحب اپنا جواب دے دیں گے، اور یہی ہیلدی اور بیسٹ وے ہوتا ہے ڈسکشنز کا، معلومات لینے کا، معلومات دینے کا۔ بہرحال ہم محترم میر لطیف صاحب، محترم شاہد امنون صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ وی آر گریٹفل ٹو بوتھ آف دیم کہ ان لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں نکالا پیور ڈسکشن گروپ اور ممبرس کے لیے اور قیمتی معلومات فراہم کی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل، تھینک یو۔